अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। बानी पीटीआई इमरान खान की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट मंजर आम पे आ गई है और इस रिपोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई थी गुज़श्ता रोज़ सलमान सफदर की जानिब से, जिन्हें फ्रेंड ऑफ कोर्ट के तौर पर अडियाला जेल भेजा गया था, इस रिपोर्ट में जो इंकशाफात हैं उसमें इमरान खान की जो दाईं आँख है उसकी बीनाई सिर्फ 15% रह गई है। और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अक्टूबर में उन्होंने इस मामले को रिपोर्ट किया था और फिर उसके बाद जो बुनियादी वजह इस रिपोर्ट के मुताबिक है कि वो इलाज में ताख़ीर हुई है। साथ ही साथ अदालत की जानिब से ये हुक्म दिया गया है कि जो 16 फरवरी की तारीख़ है, इससे कबल उनके इलाज को भी यकीनी बनाया जाए और उनके बेटों के साथ उनका जो राब्ता है उसको मुमकिन बनाया जाए। साथ ही साथ जो अहले खाना की मौजूदगी में इलाज की दरख्वास्त थी उसको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुस्तरद किया गया है। अलीमा खानम की जानिब से जो स्टेटमेंट दी गई थी उस पर वफाकी हुकूमत के तर्जुमान अताउल अतारड़ ने रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने ये कहा है कि अलीमा खानम और पीटीआई की तरफ से आलमी मीडिया पर जो बयानिया बनाया गया है कि इमरान खान का इलाज गलत हुआ है और मखदूश हालात हैं, वो अपने मुंह के बल गिर गया है। ये रिपोर्ट रूटीन की रिपोर्ट है। बहरहाल बुनियादी नुक्ता ये है कि क्या तिब्बी बुनियादों पर इमरान खान की जेल से अस्पताल मुंतकली होगी। आज के प्रोग्राम में इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। बांग्लादेश में इंतखाबात जारी हैं, पोलिंग हुई है और इसमें बीएनपी इत्तेहाद है एक तरफ, दूसरी जानब जमात इस्लामी इत्तेहाद है। किसका पलड़ा भारी है, वहाँ पे इस वक्त हक़ाइक़ क्या है, फैक्चुअल जो पोजीशन है, सिचुएशन है, वो क्या है, आज के प्रोग्राम में इस पर भी आपको बताएंगे। इरशाद साहब, ये जो रिपोर्ट सामने आई है, इस रिपोर्ट के मंदरजात भी आपने देखे हैं, हुकूमत का भी बाज़ाब्ता तो अभी कोई रिएक्शन नहीं आया मासिवाय इसके कि वो काउंटर कर रहे हैं उस स्टेटमेंट को जो अलीमा खानम साहिबा की है। क्या अब कोई मामलात मज़ीद आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, बर्फ़ पिघल रही है, दर्जा हरारत कम हो रहा है और इमरान खान जेल से अस्पताल मुंतकिल होते आपको नज़र आ रहे हैं? इरशाद साहब आप जवाब दीजिएगा। फवाद चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। फवाद साहब शुक्रिया आपका, आपसे गुफ्तगू करेंगे। जी इरशाद साहब। मेरा ख्याल है फवाद चौधरी साहब हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। आप समझ रहे हैं कि जो आपने कोशिशें की थी ये उसी सिलसिले की कड़ी है, ये रूटीन बात है और इसका कोई ताल्लुक आपकी कोशिशों से नहीं है? बात यह है कि हम तो एक तवील अरसे से यही कोशिश कर रहे हैं कि कोई सियासी टेम्परेचर मुल्क में नीचे आना चाहिए और इतनी ज़्यादा जो सियासी तकसीम है उसके अंदर मुल्क में गवर्नेंस नहीं हो सकती। वो तो फिर आप हर वक्त हर रोज़ ये सियासत ही मैनेज करने में लगे रहते हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान 4 साल हो गए शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बने। वो नवाज शरीफ साहब के बाद सबसे ज़्यादा मुद्दत में वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले शख्स बन गए हैं। तो आप देख लीजिए कि पाकिस्तान तो एक कदम आगे नहीं बढ़ सका बल्कि पीछे से पीछे ही चलता जा रहा है और उसकी बुनियादी वजह ये सियासी तकसीम और सियासी दर्जा हरारत को इतना ऊपर रखना है जिसका इलाज किसी के पास नहीं है। अब जो हुआ है वो तो सच्ची बात यह है कि वो तो एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इमरान खान जैसे बड़े आदमी के साथ, जिसके साथ इस वक्त पूरी कौम की जो दिल की धड़कनें हैं वो इमरान खान के साथ धड़कती हैं और उनके साथ ये जो उस तरह का सलूक हुआ है, यानी ये जो आंख में उनकी जो बिनाई गई है उसकी बुनियादी वजह तो उनकी जो कैद में जिस किस्म की सख्तियाँ उन पर की गई हैं वो है। क्योंकि आप 2.5 साल एक शख्स को कैद तन्हाई में रखेंगे तो जो ब्लड प्रेशर है वो शूट होता है और ब्लड प्रेशर शूट होने से उनकी आंख की बिनाई मुतासर हुई है और सीधा सीधा ये तो जो जेल की सख्तियां हैं या जो आपने जुल्म किया है इमरान खान पे, ये उसका नतीजा है जो आज हम देख रहे हैं और जिस पे पूरी कौम ही मगमूम है। हर शख्स जिसका थोड़ा बहुत भी ज़मीर ज़िंदा है वो ज़ाहिर है कि इसके ऊपर शदीद जो है वो परटर्ब्ड है कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क में और इमरान खान के साथ क्या हो रहा है। और अब ये जो चीज़ें हो रही हैं इससे पाकिस्तान के अंदर तकसीम रोज़ाना की बुनियाद पे बढ़ रही है। हम देख रहे हैं कि हर जगह के ऊपर जो डिवीज़न है वो बढ़ रही है और जब तक हम ये सियासी टेम्परेचर नीचे ना लाएं उस वक़्त तक पाकिस्तान में कोई हालात बेहतर नहीं हो सकते। और सियासी टेम्परेचर नीचे लाने का जो तरीका है वो यही है कि अब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर अमल करें, जो मेडिकल बोर्ड बने वो इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स का होना चाहिए, उसमें इमरान खान के जो अपने डॉक्टर हैं वो शामिल होने चाहिए और उनकी हदायत के ऊपर इमरान खान को हॉस्पिटल में दाखिल किया जाए और आगे बढ़ा जाए।
جی نہیں، آپ کا اندازہ کیا ہے؟ ایک تو آپ نے فرما دیا کہ جی یہ کوتاہی ہوئی ہے، ویسے یہ عجیب و غریب بات ہے، بلکہ میں تو جرمی قرار دوں گا کہ ایک شخص آپ کی قید میں ہے، اس کی بینائی کا مسئلہ ہے، وہ بار بار توجہ دلا رہا ہے اور اس کا علاج معالجہ وقت پر نہیں کیا جاتا۔ اس وقت جو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ صرف طبی معاملہ ہے، یہ صرف وقتی سب کچھ ہے، یا کوئی احساس ہوا ہے کہ چونکہ گورننس کا ایشو جو ہے وہ سیریس ہو رہا ہے، تو اب کوئی مفاہمت کی طرف سیاسی ٹمپریچر کو کم نیچے لانے کے لیے کوئی کوشش ہونی چاہیے؟ یہ اس کوشش کا نتیجہ آپ کو نظر آتا ہے، یا یہ ایک لیڈر کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اس کا علاج وہ بھی عدالتی حکم پر کیا جائے گا؟ ارشاد صاحب، جب ہماری ملاقات ہوئی ہے جو بھی گورنمنٹ کے جو سینئر موسٹ لوگ ہیں ان سے بھی، ہمارے دونوں پارٹیوں کے جو اکابرین ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے، حکمرانوں سے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس میں سچی بات یہ ہے کہ ان میں دو گروپس ہیں۔ ایک گروپ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے سیاسی حالات اتنے دگرگوں ہیں کہ ہمیں اس میں ایک استحکام لانے کے لیے تحریک انصاف کے ساتھ بات چیت کی ضرورت ہے، عمران خان کے ساتھ بات چیت کی ضرورت ہے۔ اور ایک گروپ ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ نہیں، یہ تو ان کو تھوڑا سا بھی اگر آپ ڈھیل دیتے ہیں، ریلیکس کرتے ہیں، تو یہ تو جو ہے وہ بڑا پرابلم کریٹ کر دیتے ہیں، اور پھر وہی شروع ہو جاتے ہیں دنگے فساد اور احتجاج۔ تو اس لیے ان کو تو بالکل ڈھیل نہیں دینی چاہیے۔ تو یہ دو گروپس ہیں، اور یہ گروپس جو ہے وہ نون لیگ میں بھی ہیں، وہ پی ٹی آئی میں بھی ہیں، جہاں پہ یہ دونوں اوپینینز ہیں۔ اب پی ٹی آئی میں بھی تو ایک گروپ ہے نا کہ جو سمجھتا ہے کہ نہیں، بات چیت تو ہونی نہیں چاہیے، یہ تو جب تک انقلاب نہ آئے یا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ظاہر ہے کہ اس گروپ کی جو طاقت ہے وہ کم تو ضرور ہوئی ہے، لیکن بہرحال انہوں نے کیا کیا، انہوں نے نقصان پہنچایا ہے عمران خان کو۔ اچھا، یہ جو آپ گورننس کی بات کر رہے ہیں، اب اعلیٰ سیکیورٹی عہدیدار بھی یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں دہشت گردی کو ختم کرنے کی جو تدبیر ہے یا نسخہ کیمیا ہے وہ بھی گڈ گورننس ہے، بہتر پرفارمنس ہے۔ تو کیا یہ احساس حکومت کو اجتماعی طور پر ہے کہ اگر گورننس بہتر نہیں ہوتی، پرفارمنس آپ کی مخدوش ہی رہتی ہے، تو اس کا نقصان سیاسی طور پر بھی آپ کو ہوگا، ملک کو بھی ہوگا؟ تو یہ احساس اجاگر ہوا ہے یا ابھی تک معاملہ وہیں کا وہیں ہے؟ ایاز صادق صاحب نے کہا کہ دیکھیں، ہم اتنی دفعہ ان حکومتوں میں آ چکے ہیں اور جا چکے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر گورننس کا بوجھ ایک حد سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ نہیں اٹھائے گی، اور ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اتنی زیادہ جو سیاست کے اندر اگر تلخیاں رہیں گی تو گورننس نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے آپ فکر نہ کریں، ہم چاہتے ہیں کہ جو ٹمپریچر ہے وہ نیچے آئے، تاکہ اس ملک کے اندر یہ تماشا جو ہے، جو ایک جانا اور ٹانگیں کھینچنا، اور اس کو ہم کسی فریم ورک میں لا سکیں۔ نہیں، تو فواد صاحب، یہ بات احساس ہے ادھر بھی کہ گورننس اگر اس طرح ہی رہی تو پھر آپ ایک حد سے زیادہ اور ایک وقت سے زیادہ برداشت کوئی نہیں کرے گا۔ جی اچھا، یہ بتائیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو ہم نے شروع میں بھی سوال پوچھا تھا، یہ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی کوششوں کا ثمر ہے، کوئی ارینجمنٹ ہے، یا نیچرل ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ ہماری جو این ڈی سی کی کوششیں ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر ہیں، لیکن یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی ہماری وجہ سے جو ہے وہ یہ یہاں تک بات پہنچی ہے۔ لیکن جو کچھ چیزیں ہوئی ہیں وہ ڈیفینیٹلی ایک مثبت سمت میں بڑی ہیں چیزیں۔ مثلا اچکزئی صاحب کا جو لیڈر آف اپوزیشن بننا، پھر اس کے بعد جو پی ٹی آئی کا جو 8 فروری کا احتجاج ہے اس کو ہارڈ احتجاج کے بجائے سافٹ احتجاج کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی چیزیں ہوئی ہیں، یہ سپریم کورٹ کا سلمان صفدر کو مقرر کرنا۔ پھر یہ دیکھیں نا، یہ رپورٹ جو آئی ہے، اگر سپریم کورٹ کو چاہتی تو اس رپورٹ کو پبلک نہ کرتی، وہ اپنے پاس رکھ لیتے، لیکن اس رپورٹ کو پبلک کیا جانا بھی تو سگنیفیکنٹ ہے نا۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ پورے ملک میں یہ ڈیمانڈ آئی ہے کہ آپ عمران خان کو جیل سے نکالیں اور ہاسپٹل شفٹ کریں، اور اس کے نتیجے میں ایک بہت دباؤ حکومت پر بڑھا ہے۔ اور ابھی تک جس طرح ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ حکومت کی طرف سے کوئی بھی اس کا
جواب جو ہے وہ نہیں آ سکا. اب دیکھتے یہی ہیں کہ اگلا جو میڈیکل بورڈ بنتا ہے وہ میڈیکل بورڈ کیا کن ڈاکٹرز پر بنتا ہے اور کیسے اس کو پروسیڈ کیا جاتا ہے. صحیح ہے. آپ کے خیال میں یہ عدلیہ کا کردار کہ میڈیکل بورڈ بنے یہاں تک ہے، یا وہ اس کو انشور کریں گے کہ وہ بورڈ جو ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ غیر متنازع ہو یا تسلی کے مطابق ہو عمران خان صاحب کے اور ان کی فیملی کی؟ اور کیا عدالت عمران خان صاحب کو ہسپتال پہنچا دے اور پھر بورڈ جو ہے یا ہسپتال جو ہے ان کو گھر پہنچا دے؟ اس کے امکانات بھی آپ کو نظر آتے ہیں ماضی کے تجربات کی روشنی میں؟ پاکستان میں جو میڈیکل اس طرح کی ایمرجنسیز ہوئی ہیں، ظاہر ہے خصوصاً نواز شریف صاحب کے جو پلیٹلیٹس کا ایشو ہے یا زرداری صاحب کی بیماری ہے یا ماضی میں جو رہا ہے، اس کی ایک سگنیفیکنس رہی ہے، اس کی ایک اہمیت رہی ہے. لیکن دیکھیں عمران خان کو یہ کہنا کہ وہ کوئی ڈیل لے کے ملک سے باہر چلے جائیں گے، وہ تو عمران خان نہیں کریں گے. لہٰذا اس وقت جو ان کی صحت کی سچویشن ہے، سپریم کورٹ کو ڈیفینیٹلی یہ فکر ہونی چاہیے اور ہوگی کہ وہ کم از کم ان کا جو ہاسپٹل جو ہے وہ علاج. اب دیکھنا یہی ہے کہ جو بورڈ بنتا ہے وہ کن ڈاکٹرز پہ بنتا ہے، اور پھر کیا اس میں عمران خان کی جو ایک اپنا ڈاکٹر ہیں وہ شامل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اب 16 کو، لیکن ابھی تک سپریم کورٹ کا ریٹن فیصلہ تو ہمارے پاس نہیں آیا، لیکن جو فیصلہ انہوں نے وہاں پہ کہا ہے اور جو رپورٹ کیا جا رہا ہے اس کے مطابق تو انہوں نے کہا ہے کہ 16 سے پہلے اس کو یہ کروائیں آپ اور 16 کو رپورٹ دیں، تو وی ول نو نیکسٹ 2-3-4 دن میں ہی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کیا. اچھا، پچھلے دنوں فیصل چودھری صاحب ہمارے پروگرام میں تھے اور جب سب اطراف سے یہ کہا جا رہا تھا، ایون پی ٹی آئی کے بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کی صحت ٹھیک ہے، لیکن فیصل چودھری صاحب نے کہا کہ وہ ٹھیک نہیں ہیں. کیا کوئی حالیہ دنوں میں فیصل چودھری صاحب کی کوئی ملاقات ہوئی ہے ان کے ساتھ؟ نہیں، وہ ملاقات نہیں ہوئی، لیکن فیصل جو کہ کنٹینیوسلی ملتے رہے ہیں تو ان کو یہ احساس تھا کہ ان کی طبیعت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور بعد میں بھی چونکہ ان کی ملاقاتیں رہی ہیں تو اس میں یہی ان کو تھا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اسپیشلی ان کا جو پرابلم ہے، پہلے ان کا ایک پرابلم ہے، یہ تو آنکھ کا پرابلم ہے، دوسرا ان کا پرابلم جو ہے وہ کان کا ہے، جس میں انہیں جو ہے وہ ایک جو کان کی انفیکشن ہے وہ ہے، وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے. اور جیل میں جن حالات میں خان صاحب ہیں، جو کہ میں تو خود رہا ہوں، تقریباً 7 مہینے رہا ہوں، وہ وہاں پہ ممکن نہیں ہے کہ اس کا علاج ہو سکے. اور یہ بنیادی طور پہ یہ بیماریاں جو ہیں وہ آپ کی، اور آئسولیشن جس قسم کی عمران خان کو آئسولیشن میں رکھا گیا ہے، وہ تو بہت ہی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ان ہیومن کنڈیشنز ہیں جن میں ان کو رکھا گیا. اچھا، سیکیورٹی ذرائع ان دنوں پچھلے 1-2 مہینے سے کہہ لیجئے ایک بات تسلسل سے کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی ہمارا کوئی سیاسی نقطہ نظر نہیں ہے، ہمارے لیے تمام سیاسی شخصیات، سیاسی جماعتیں قابل احترام ہیں، قابل عزت ہیں. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص یا کوئی جماعت جو ہے پاکستان سے بالا تر نہیں ہے، برتر نہیں ہے. تو یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے نقطہ نظر میں کوئی تبدیلی ہے یا یہ روٹین کی ایک بات ہے؟ دیکھیے، پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کی طرف سے بھی کچھ جو چینج ہے وہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں، اور ان کی جو علیمہ بی بی نے اور اس سے پہلے بشرا بی بی نے بھی جو بیان دیے، انٹرسٹنگلی آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو براہ راست مورد الزام نہیں ٹھہرایا. مثلا آج علیمہ خان کی جو تمام کرٹیسزم ہے وہ جیل سپرنٹینڈنٹ پہ ہے، اور انہوں نے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی. جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ کچھ تبدیلیاں تو ہیں ڈیفینیٹلی، اور اس کو ہی ہمیں جو ہے وہ مثبت نظر میں دیکھنا چاہیے. ہمارا انٹرسٹ تو یہ ہے کہ عمران خان تو باہر آئے نا. دوسری جانب جو محمود اچکزئی صاحب جن کو پی ٹی آئی کی طرف سے لگایا گیا اپوزیشن لیڈر، وہ فوج کے متعلق بیان دیتے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے اس کو غیر ذمہ دارانہ بھی قرار دیا ہے. تو یہ جو ان کا ایک نظریاتی یا سیاسی ایک بیک گراؤنڈ ہے محمود اچکزئی صاحب کا، وہ معاملات کو ڈائلیوٹ کرنے میں کارگر ثابت ہو رہا ہے یا یہ مزید بوجھ اب پی ٹی آئی پہ بڑھے گا اس طرح کی اسٹیٹمنٹس کا؟ دیکھیں، خواجہ آصف صاحب تو خیر خود ماضی میں یہی بیانات دے چکے ہیں، لیکن اچکزئی صاحب کی پوزیشننگ بڑی انٹرسٹنگ ہے، جہاں وہ نون لیگ سے خصوصاً نواز شریف صاحب سے فاصلے پہ نہیں ہے.
اور ان کی لیڈر آف اپوزیشن بننے میں بھی نواز شریف صاحب کا بڑا اہم رول رہا ہے. اچھا. سو جہاں اچکزئی صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کی رائے ان کے بارے میں کافی اچھی ہے, اور اسی طرح سے ان کی جو رائے ہے نواز شریف صاحب کے بارے میں, خوش فہمی کہہ لیجیے, وہ کافی اچھی ہے. تو یہ ایک آئی تھنک ایک ڈفرینٹ پوزیشن ہے وز پی ٹی آئی از کنسرن. اچھا, کوٹ لکھپت جیل کی اب کیا خبریں ہیں؟ آپ کے رابطے تو وہاں کافی رہے, وہاں بھی کل ہی ملاقات ہوئی بڑی ڈیٹیل. اچھا, اب ملاقات کے بعد کیا ہم یہ توقع کریں کہ کم از کم جناب شاہ محمود قریشی صاحب باہر آ جائیں گے؟ ان کی ضمانتیں چونکہ ہوئی ہیں کئی کیسز میں, اور یاسمین راشد صاحب اور صاحبہ اور اعجاز چودھری صاحب کو علاج معالجے کے لیے ہسپتالوں کی سہولت حاصل ہوگی. دیکھیے سچی بات تو یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی, محمود الرشید, اعجاز چودھری, یاسمین راشد, عمر چیمہ, یہ تو ایک طویل عرصے سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو, یہ چاہتے ہیں کچھ چیزیں ٹمپریچر نیچے آئے اور ہم جو ہے وہ سیاست جو ہے وہ آگے بڑھے, اور اپنی زندگیاں بھی ان کی بھی آپ دیکھ لیں, سارے mid-70s کے لوگ ہیں, ان کی بیمار ہیں, ان کو بھی جس طرح سے وہاں رکھا گیا ہے وہ بڑا ہی نامناسب صورتحال ہے جس سے وہ انفارچونیٹلی دو چار ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ ان کی بات کی پی ٹی آئی کے اندر کوئی وزن فی الحال جو ہے وہ نہیں ہے. پی ٹی آئی میں تو آپ نے دیکھا کہ سوائے ہمارے کوئی ان کی بات بھی نہیں کرتا, ان کو ریلیز کی یا ان کو باہر لانے کی یا کرنے کی. تو باقی لوگوں کا تو پرابلم یہ ہے کہ وہ تو خوفزدہ ہے کہ کوئی اور آ جائے گا تو ہمارا کیا بنے گا. سو پی ٹی آئی کے اندر اس وقت جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ کوئی بڑے کین نہیں ہیں باقی کسی لوگوں کو کوئی لانے میں یا اہمیت دینے میں. تو وہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ کوئی رول ہو ان کا جس میں کہ وہ کوئی رول ادا کر سکیں, لیکن فی الحال پارٹی کا کاڈر تو ہے نہیں. اب تو زیادہ تر جو لوگ ہیں بشمول سہیل آفریدی کے, سلمان راجہ کے, گوہر کے, راسر عباس صاحب کے, اچکزئی کے, عمران خان تو ان کو نہیں جانتے, نہ وہ عمران خان کو جانتے ہیں. تو آپ نے تو پی ٹی آئی کے جو اصل کاڈر تھا اس کو آپ نے فارغ کر دیا. اب سوائے 4-5 لوگوں کے کوئی بندہ بچا نہیں جس سے آپ کوئی بات کر سکیں. اچھا فواد صاحب, آپ نے ابھی کہا کہ محمود اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر لگانے میں نواز شریف صاحب کا رول ہے. ہمیں یاد ہے ماضی میں آپ بارہا یہ کہتے تھے کہ نواز شریف صاحب کو بڑا ہونے کے ناطے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں بھی کیا نواز شریف صاحب کا کردار ہے, وہ آن بورڈ ہیں؟ دیکھیے سچی بات یہ ہے کہ ابھی کوئی ایسا کوئی معلومات نہیں ہے میری کہ ان کا کوئی رول ہے یا نہیں ہے. اور جب ہم نے این ڈی سی کے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی نے نواز شریف صاحب کو اور مریم بی بی کو ہم نے کہا کہ ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں کہا گیا کہ ابھی آپ ویٹ کریں ابھی. اور یہ مطلب جو ان کے سینئر لوگ تھے ان سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہمارا کوئی ڈیسیژن نہیں ہو پایا پی ایم ایل این کا کہ ہماری پالیسی کیا ہونی ہے وز اس معاملے کے. تو اس کے بعد سے ابھی تک جو ہے ان کی طرف سے یہ کوئی بات ہے, کوئی مہینہ ہو گیا ہوگا یا ایٹ لیسٹ 23 ویکس تو ہو گئے ہوں گے کہ ہم پہلے اپنا ایک فیصلہ کر لیں کہ ہم چاہتے کیا ہیں اس طرف, تو پھر ہم جو ہے وہ ملیں گے. لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی واضح ان کی طرف سے کوئی بات چیت آئی نہیں کہ وہ ان کی کیا پالیسی ہے, کیا کیسے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. فواد صاحب, ایک جو ملک کے حالات ہیں دہشت گردی کے حوالے سے وہ اپنی جگہ پہ, لیکن ارد گرد جو ہم دیکھ رہے ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ زیرو ٹیرف ٹیکسٹائل کا ہو جاتا ہے, امریکہ کا بھارت کے ساتھ بھی ان کا ٹیرف جو ہے ہم سے کم ہو جاتا ہے. امریکہ اور بھارت کا $500 ارب کی بات سنائی جاتی ہے تجارتی. تو ایسی صورت میں کیا نواز شریف صاحب کو ابھی بھی فیصلہ کرنے میں وہ تذبذب کا شکار ہیں کہ یہ حالات جو ہیں آگے کس طرف لے جا رہے ہیں حکومت کو اور سسٹم کو؟ انٹرنیشنل پالیٹکس تو بہت ہی والیٹائل ہے اس وقت ٹرمپ صاحب کی وجہ سے, اور اس میں تو سچی بات یہ ہے کہ پوری دنیا ہی کنفیوز ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور اس وقت ایک آپ دیکھیے نا کہ جو ڈالر ہے وہ اپنی اہمیت کھو رہا ہے, سونا جو ہے وہ اس کی جگہ لے رہا ہے, اور اس کے بعد جو یورپی یونین اور امریکہ کے درمیان تعلقات اتنے کشیدہ شاید
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो कभी हुए ही नहीं है यूरोप में और अमेरिका में इतने ताल्लुकात ख़राब। और फिर जो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स है जहाँ पे इजराइल को एक ओवर डोमिनेंस देने के लिए, चाहे वो ईरान से जड़ा झगड़ा हो, चाहे वो सीरिया में मामलात हों, और यूएई सऊदी अरेबिया का जो अपना एक चल लग गया है, तो वो तो बड़ा ही कंफ्यूजन है। अभी आप देखिए ना, अब शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं 19 तारीख को, आज तक शहबाज शरीफ साहब ने एक मीडिया को इंटरव्यू नहीं दिया। हमें पता ही नहीं उनकी क्या पॉलिसी है विज़ मिडिल ईस्ट, ना वो पार्लियामेंट में कभी आए हैं। इसी तरह से जो मरियम बीबी हैं, हमें कोई पता नहीं उनकी क्या पॉलिसीज है। नवाज शरीफ साहब तो खैर कभी आए ही नहीं है। सो एक पूरी जो है, एक पूरी गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म 47 की वजह से इतनी ज़्यादा बैकफुट पे है कि वो लोगों का सामना तो करते ही नहीं है, और हमें पता ही नहीं है कि पाकिस्तान के जो ग्रेटर सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनमें पाकिस्तान खड़ा कहाँ पे है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब का। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बांग्लादेश के इंतखाबात की बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको वेलकम करेंगे। इरशाद साहब, आज ढाके में लोगों ने हक़ खुद इरादियत जो है उसको इस्तेमाल किया है। डेफिनेटली जो राय का इजहार किया है वोट के ज़रिए, इंटरेस्टिंग है। अपेरेंटली BNP इत्तेहाद वर्सेस जमात इस्लामी इत्तेहाद, और एक इम्प्रेशन यहाँ पाकिस्तान में बैठ के भी या इंटरनेशनली भी आ रहा था कि BNP इत्तेहाद जो है उसकी पोजीशन तगड़ी है, लेकिन अब जो रिसेंटली रिपोर्ट हो रहा है उसके मुताबिक जो उनके मुखालिफ जमात इस्लामी इत्तेहाद है उसकी पोजीशन बेहतर हुई है, उनका टर्न आउट लोगों को ज़्यादा निकालने में कामयाब हुए हैं। लेकिन बुनियादी सवाल मेरा ये है कि हसीना वाजिद की रुखसती, एक नौजवानों का इनकलाब, उसके बाद एक आप कह लें कि अबूरी हुकूमत, और फिर ये इंतखाबात, ये सारा जो ट्रांजिशन है इस खित्ते के ममालिक के लिए एक दिलचस्प भी है और मुख्तलिफ भी है, लेकिन ये गम्मास किस बात का है? अब्बास साहब, हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए तो जमात इस्लामी का इत्तेहाद इक़्तिदार में आए या BNP का इत्तेहाद आए, हमारे लिए तो विन विन सिचुएशन है। इसलिए कि ये दोनों जो हैं वो प्रो इंडिया नहीं है, ये कभी इंडिया के टाउट नहीं रहे। अलबत्ता खालिदा ज़िया मरहूमा की जो हुकूमत ख़त्म हुई थी तो उस पर तारिक रहमान पर इल्ज़ामात लगे थे करप्शन वगैरह, जो अभी लीड कर रहे हैं बांग्लादेश अभी लीड कर रहे हैं पार्टी को। लेकिन बहरहाल वो एक लिबरल जमात है, रोशन ख्याल जमात है, तो ज़ाहिर है उसकी पब्लिक में होगी। अगर तो अवाम का फ़ैसला इनमें से जिसके हक़ में आता है उसको कबूल किया जाता है, मुल्क के अंदर भी मुल्क से बाहर भी, तो ये बांग्लादेश की तरक्की खुशहाली का एक नया आगाज़ होगा। क्योंकि ऐसे मामलात में बहुत सारे बैरूनी क़ुव्वतें भी इन्वॉल्व होती हैं, और भारत तो लाजमन होगा उसकी। लेकिन बांग्लादेश में जो जिस तरह हसीना वाजिद को भेजा गया है, क्या मुतहम्मिल होगा कोई अगर इंतखाबात के नताइज आगे पीछे? नहीं, देखें, जिस बाइज़्ज़त तरीके से एक कौम की मुजरिम को निकाला गया वहाँ से, किसी ने निकाला ना, इंडिया भेजा ना, अवाम तो उसका सर मांग रहे थे, उसको रोका नहीं गया, उसको जेल में नहीं डाला गया, उसको मुल्क में नहीं रहने दिया गया, इंडिया भेज दिया गया। इंडिया भेजने का भी तो कुछ लोग होंगे ना जिन्होंने भेजा होगा, फैसिलिटेट किया होगा। तो इसलिए ये देखना है कि एक तो नौजवान जो हैं वो जो नाहिदुल इस्लाम का जो ग्रुप है वो जमात इस्लामी के साथ हैं। अब देखना ये है कि नौजवान जिन्होंने तब्दीली लाई थी बांग्लादेश में, जो इतनी पॉपुलर तहरीक उन्होंने शुरू की थी कि एक डिक्टेटरशिप का ख़ात्मा किया, वो अपनी पॉपुलैरिटी को इलेक्शन में जी वो जो है तब्दील कर सके हैं, वोट में तब्दील कर सके, नहीं दूसरा। लेकिन हमारे लिए जो है वो दोनों काबिल कबूल हैं। हमारे लिए, हमारे मफाद में है कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वहाँ हमारा भाई हैं, हम साथ रहें, वहाँ इंडिया का तसल्लुत ख़त्म हो, उसके असरात ख़त्म हों, और एक पाकिस्तान का दोस्त मुल्क जो है तरक्की और खुशहाली तय करे। हमारे नुमाइंदे ढाके में मौजूद हैं, सरफराज नुमाइंदा खुसूसी हैं सरफराज खान। सरफराज, आज सारा दिन आपने क्या विटनेस किया है, और इस वक्त जो रिपोर्ट हो रहा है कि BNP इत्तेहाद ने धांधली का इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया है, क्या वाकई जमात इस्लामी इत्तेहाद इस वक्त सबकत लेता नज़र आ रहा है?
جی پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب بی این پی کو یہ پتا تھا کہ ہماری جیت ہے تو تب تو ان کی جانب سے کوئی الزام نہیں عائد کیا گیا. تقریباً 11 بجے تک جو ہے وہ بی این پی کے بڑے چرچے تھے, بی این پی کے بڑے نعرے تھے پورے ڈھاکہ میں, اور ڈھاکہ سے ملحقہ جو علاقے ہیں ہم وہاں پہ بھی گئے اور وہاں پہ بھی ان کے چرچے تھے. جیسے ہی جو ایگزیکٹلی جو رپورٹ ہونا شروع ہوا کاسٹنگ کے بعد, تو جماعت اسلامی اور اس کے جو الائنس میں جو جماعتیں تھیں ان کے حق میں جب چیزیں چلنی شروع ہوئی, اور جو ووٹر تھے ان کی جانب سے بھی جماعت اسلامی کے نعرے جو ہے وہ لگائے گئے, ایک آواز آئی اور الائنس کے ریلیٹڈ جب آواز آئی تو پھر جو ہے وہ بی این پی اور جو ان کے حمایت یافتہ جماعتیں ہیں انہوں نے یہ الزام لگانا شروع کیا. میں آپ کو بتاؤں کہ کل رات 2-3 واقعات پیش آئے ہیں ڈھاکہ میں, جس میں کچھ دونوں جماعتوں کے جو کارکنان ہیں وہ آپس میں لڑائی جھگڑے بھی کیے, جس پر جو ہے وہ ہماری جماعت اسلامی کے جو اہم عہدیدار ہیں ان کے ساتھ جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے امیر کی جانب سے یہ ہدایت ہے کہ بالکل بھی لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے, بالکل بھی ایسی کوئی بھی بات نہیں کریں گے جس پہ جو ہے وہ جھوٹ کی بنیاد پہ ہو یا کوئی بھی ان پر پابندی عائد کرے الیکشن کمیشن. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے بالکل بھی ایسا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا. اب جب شام کا یہاں پہ وقت ہوا جاتا ہے اور سارا دن ہم نے کوئی ایک پولنگ اسٹیشن نہیں چھوڑا جس پہ ہم نہیں گئے, بہت سارے لوگوں کی رائے بھی ہم نے لی, لیکن ہماری جو پہلی رائے تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں کی رائے ملتی جلتی تھی. جماعت اسلامی اور بی این پی کو ہم برابری کی سطح پہ لے کے چل رہے تھے کہ اگر کوئی بھی حمایت یافتہ جماعت زیادہ ووٹ لیتی ہے, زیادہ الائنس کے لوگ جو ہیں وہ ملتے ہیں تو ان کی حکومت بن سکتی ہے. لیکن اب ایک چیز کنفرم ہوتی نظر آ رہی ہے کہ جماعت اسلامی اور اس کی جو حمایت یافتہ جماعتیں ہیں ان کو اکثریت حاصل ہوتی دکھائی دے رہی ہے. ابھی میں سرفراز صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو نوجوان تھے جنہوں نے تحریک چلائی اور حسینہ واجد کی حکومت کا خاتمہ کیا, ناہید الاسلام جس کی سربراہی کر رہے تھے, وہ بھی تو الیکشن میں لے رہے ہیں, وہ کون سے اتحاد کا حصہ ہے؟ ناہید الاسلام کے ساتھ ہماری بات ہوئی اور آج میں اسپیشلی ان کے حلقے میں گیا, چونکہ عثمان ہادی کی شہادت کے بعد یہ لوگ بہت متحرک ہیں. ان کا ایک تاریخ میں ایک حصہ آ چکا ہوا ہے بنگلہ دیش کی, اور جو پرانے سیاستدان تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کو سیاست کرنی نہیں آتی, بلکہ ان کے متعلق یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ چلڈرن پارٹی ہے. تو ان کے ریلیٹڈ جو ہے وہ بی این پی کے کچھ سیاسی حلقوں میں مذاق بھی اڑایا گیا, لیکن حقیقت کچھ برعکس نظر آ رہی ہے. جو نوجوان نسل ہے انہوں نے واقعتاً حقیقتاً ان کو جو ہے وہ ووٹ کیا ہے. اب نظر بھی آ رہا ہے کہ دیواروں پہ جو لکھے جانے والے نعرے تھے وہ حقیقت میں بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ناہید الاسلام کے ساتھ جب ہماری ملاقات ہوئی تو ہم نے ان سے پوچھا کہ بی این پی کی جانب سے یہاں پہ بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ سیٹ جو ہے وہ کنفرم ہماری ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ وقت سے پہلے میں کچھ نہیں بتا سکتا, آپ میرا پورا حلقہ جو ہے وہ دیکھیں. یہ جو چوائس تھی نوجوانوں کی جماعت اسلامی کے ساتھ ملنے کی, یہ ان کے جو لیڈران تھے ان کی چوائس تھی کہ ہم جماعت اسلامی کے ساتھ بیٹھیں گے. اب بی این اے نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ اگر آپ جماعت اسلامی کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ اپوزیشن پہ جائیں گے. بی این اے کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ جب ہماری صبح سے بات ہو رہی ہے تو وہ اپنے آپ کو یہی کہتے نظر آئے ہیں کہ یہ چلڈرن پارٹی ہے, ان کا ہمیں کوئی بھی ان کا اثر رسوخ نہیں ہے, ان کے چند ایک ووٹ ہیں اور آپ کو شام کو ریزلٹ مل جائے گا. سرفراز یہ بتائیے, بی این پی کے ظاہر ہے یہ پولیٹیکل کلیمز ہیں, انتخابی ماحول ہے, اس طرح کی گفتگو تو انہوں نے کرنی ہے, لیکن بنیادی نقطہ اس وقت یہ ہے کہ خالدہ ضیاء نے رحلت سے پہلے بہت طویل جیل بھی کاٹی, حسینہ واجد کے عطاب کا شکار بھی رہیں, اس سب کے باوجود ٹف ٹائم اس وقت بی این پی اتحاد کو کیوں مل رہا ہے؟ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خالدہ ضیاء کی قربانیاں بھی کسی سے کم نہیں ہیں, لیکن جو
आखिरी वक्त में हुआ इनकलाब बर्पा हुआ, जो नौजवानों ने अपनी कुर्बानियां दी, हमें आलमी जो मीडिया है उसको सिर्फ उस्मान हादी की शहादत नजर आती है, लेकिन यहाँ पे और भी बहुत सारे नौजवान जिनको गोलियों से छलनी किया गया, जिनको जख्मी किया गया, जिनकी लाशें उठाने वाला कोई नहीं था, वो एक एक चीजें अब रकम हो रही हैं। लोग खालदा जिया के जुल्म को भूलकर ये जो नौजवानों पे होने वाला जुल्म है उसको याद कर रहे हैं। लोग खालदा जिया के जुल्म को भूलकर जमात इस्लामी की जो लीडरान को फांसियां दी गई, उनके साथ जो जुल्म सितम किया गया, लोगों ने वो भी याद रखा है। और अगर खालदा जिया की जेल को लोगों ने याद रखा है बांग्लादेशियों ने, तो बांग्लादेशियों ने ये जो रिसेंटली इनकलाब बर्पा किया, ये स्टूडेंट मूवमेंट चली और इनकी जानिब से एक नई तहरीक का आगाज किया गया, लोग उसको भूले नहीं है। मैं आपको बताऊं कि शहर ढाका की गलियों में, कूचों में जो नारा बुलंद किया गया, जो जगह जगह नारा कलम बंद किया गया, ये नौजवानों ने किया है। ये अभी तक ये यूनिवर्सिटी के नौजवान सो नहीं रहे, ये कहते हैं हम रात दिन नहीं सो रहे, हमने मेहनत की है और इतनी मेहनत की है कि अपना कुछ भी नहीं देखा। तो इनकी मेहनत जो है, किसी की भी मेहनत है, कोई भी मेहनत करता है तो उसकी मेहनत जरूर रंग लाती है। ये वो नौजवान है जो हमने देखे हैं कि जो एक एक दुकान पे जाते हैं, जो बुजुर्गों के पाँव में बैठते हैं, जो खवातीन के आगे माँ बहन कह के उनके आगे हाथ जोड़ते हैं, जो कहते हैं कि हमें एक मौका दिया जाए। तो इस तरह जो बांग्लादेशी अवाम है वो इस तरह किस तरह इनको इग्नोर कर सकती है। तो, अच्छा सरफराज ये बताएं कि ये जो नौजवान हैं आपने बताया, और हसीना वाजिद के मज़ालिम वो तो खैर एक तारीख़ रकम कर चुके हैं, जितनी फांसियाँ उन्होंने दी, सारा कुछ किया, लेकिन तारिक रहमान बड़े मुतहर्रिक हैं। अपनी वालदा जब वज़ीर आज़म थी उस वक्त भी इनका बड़ा नाम आता था। उनका नारा क्या था और नौजवानों ने और जमात इस्लामी ने कौन सा नारा लगाया आवाम को मुतहर्रिक करने के लिए? और जातीय पार्टी जो हुसैन मोहम्मद इरशाद की पार्टी है, उसका भी कोई है, आपको नज़र आया असर उसको? सर, आपकी बातों से मुझे जनरल परवेज मुशर्रफ का दौर याद आया कि जब उन्होंने एक नारा लगाया था, जब वो सियासत में आए तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले पाकिस्तान। तो जो खालदा जिया के बेटे हैं उन्होंने भी ये नारा लगाया है कि सबसे पहले बांग्लादेश। ठीक। और इससे हटकर मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको बताऊं कि 4 रोज कबल इनकी जानिब से हमें एक होटल में मदऊ किया गया था, लेकिन वो खुद नहीं पहुंचे। तो हमारी जो कम्युनिटी थी, जो यहाँ पे फॉरेनर्स आए थे, मुबस्सिरीन थे, यूरोपीय यूनियन के कुछ लोग थे, तो उन्होंने सवाल किया कि जो मेजबान है वो यहाँ पे नहीं है, तो उन्होंने कहा कि उनकी मसरूफियात है। लेकिन जो दूसरी पार्टीज के उम्मीदवार हैं, जो लीडरान हैं, वो वक्तन फवक्तन लोगों से मुलाकातें भी करते रहे। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक बात नोट करवाना ये चाहता हूँ कि आप अगर किसी भी कम्युनिटी में या अपनी आवाम में थोड़ा सा इस तरह का प्राउड रखेंगे कि हम जीते हुए हैं, हमें कोई हरा नहीं सकता, और सबसे पहले बांग्लादेश, और ये बांग्लादेश हमारा है। बांग्लादेश उतना ही खालदा जिया का हो सकता है जितना जमात इस्लामी का है, जितना जमात इस्लामी का है उतना ही स्टूडेंट मूवमेंट का हो सकता है, उतने ही दीगर पार्टियों का हो सकता है। तो इस तरह का जो नारा है वो उनकी तरफ से लगाया गया कि सबसे पहले बांग्लादेश, और बड़ी मुस्बत गुफ्तगू करते रहे, अवाम में जरूर जाते रहे, जलसों में जाते रहे। जमात इस्लामी का नारा क्या था सरफराज? हमने बदला है बांग्लादेश और हम बदलेंगे बांग्लादेश। अच्छा। और इसी तरह उन्होंने जो अवाम में जाकर जो अहद मुआहदे किए, उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें एक दफा मौका दिया जाए। ये मैं इस बात का आई विटनेस हूँ कि मैं कैंपेन के 1 रोज कबल जब ढाका पहुंचा था तो मुझे मुज़ाफ़ात में जाने का भी मौका मिला, मुझे देहातों में भी जाने का मौका मिला। मैं जब यहाँ पे पहुंचा हूँ तो यकीनन मैंने अपनी आंखों से वो मंजर देखे हैं कि ये नौजवान मुझे रोते हुए नजर आए हैं, ये नौजवान
مجھے بزرگوں کے پاؤں میں بیٹھے ہوئے نظر آئے ہیں، یہ نوجوان گھروں کے دروازوں کو دستخط دے کے اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں، یہ نوجوان سرفراز یہ تو آپ واقعی ان نوجوانوں کے حوالے سے خاصے جذباتی لگ رہے ہیں. یہ بتائیں کہ آپ بھی ہیں پاکستان سے، بہت سارے صحافی اور بھی گئے ہوئے ہیں، آپ کو مجلسوں میں، محفلوں میں، سیاسی جماعتوں کے ورکروں میں ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے کس طرح کا آپ کا استقبال کیا گیا، کس طرح کی جذبات اور احساسات آپ نے دیکھے؟ سر اگر میں یہ بتاؤں تو بہت ہی والہانہ استقبال کیا. ہمارے لیے کوئی پارٹی نہیں ہے، ہمارے لیے بی این نے بھی وہی استقبال ہمارا کیا، ہمیں جماعت اسلامی بھی اسی طرح ملے. میں جس چھوٹی دکان پہ گیا ہوں ایز لائیو کرنے کے لیے، سارٹ کرنے کے لیے، تو جب ان کو یہ پتا چلا کہ یہ پاکستانی ہیں تو میرے تمام جو انٹرویوز ہیں جو لوگوں کے ساتھ ہیں اس میں تمام افراد یہ بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ ینگ ٹین ایجر میل فیمیل ہیں، چاہے وہ بزرگ ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہیں، چاہے وہ بڑے ہیں، بنگلہ دیشی پاکستانی بھائی بھائی. تو یہ ایک بیانیہ ہے پاکستانیوں کے لیے. یہ ریاست پاکستان کو اس بات کا بھی پتا ہونا چاہیے کہ بنگلہ دیشیوں کے دل آج بھی آپ کے لیے دھڑک رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک بزرگ خاتون کا جب میں نے انٹرویو کیا تو انہوں نے 71 کا جب قصہ چھیڑا تو ان کے آنکھوں میں آنسو تھا. تو وہ کہتی تھی کہ کیا ایک گھر میں دو بھائیوں کی لڑائی نہیں ہو سکتی؟ اگر دو بھائیوں میں لڑائی ہوتی ہے تو صلح بھی ہوتی ہے. یہ اگر دشمن عناصر ہمیں بچھڑتے ہوئے دیکھ کے خوش ہونا چاہتے ہیں تو میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ یہ خوش نہ ہو. آج بھی آپ ہمارے بھائی ہیں اور کل بھی آپ ہمارے بھائی ہیں. یہ خاتون بنگالی خاتون تھی؟ جی بالکل، یہ بالکل بنگالی خاتون تھی. میں نے بالکل ان کا انٹرویو کیا اور انہوں نے کہا کہ میری محبت کا یہ اتنا اثر ہے پاکستان میں کہ میں نے اپنی بیٹی ایک پاکستانی کے ساتھ لندن میں بیائی ہے اور اس کا تعلق اسلام آباد سے ہے. میں رہتی ڈھاکہ میں ہوں، میرا دل اسلام آباد میں دھڑکتا ہے. تو ایسی گفتگو سن کے بہت اچھا لگتا ہے کہ جب ایک ریڈی. صحیح ہے سرفراز، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم جانیں گے کیونکہ ایک بہت بڑا نیریٹو بھارت کے خلاف بھی ہے حالیہ الیکشن میں. بھارت کے بارے میں بنگالی عوام کیا رائے رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. سرفراز یہ بتائیے گا کہ بھارت کے بارے بنگلہ دیشی عوام کی رائے کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا اور حسینہ واجد کی حکومت جو کرتی رہی، بنگلہ دیش کے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھارت کا ہی ہاتھ تھا. پہلے جب ہم ڈھاکہ نہیں تھے، بنگلہ دیش میں خود فزیکلی نہیں پہنچے تھے تو پہلے تو کچھ اور لگتا تھا کہ ان کے خیالات کیا ہیں، ان کے جذبات کیا ہیں. لیکن جب ہم بنگلہ دیش پہنچے ہیں تو یقین مانیے کہ جو بنگلہ دیشی عوام ہے، بنگلہ دیشی شہری ہیں، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ ریڈی بان ہے، چاہے وہ دکاندار ہے، چاہے وہ بزنس مین ہے، چاہے وہ کسی بھی عہدے میں بیٹھا ہے، وہ بھارتیوں کو پسند نہیں کرتے. وہ بالکل نہیں پسند کرتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنا بھی ظلم کیا گیا ہمارے ساتھ حسینہ واجد کے وقت میں، وہ صرف بھارت کی وجہ سے کیا گیا. بہت زیادہ دکھ، رنج و غم پایا جاتا ہے، بہت زیادہ غصہ دیکھنے کو ملتا ہے جب آپ بھارت کی بات کرتے ہیں. تو چونکہ جب بھی ہم یہاں پہ پہنچتے ہیں تو ہمیں پوچھا یہ جاتا ہے کہ آپ بھارت سے ہیں، کیونکہ پاکستانی صحافی بہت کم کے پہلے یہاں پہ آتے اور بہت کم کوریج کرتے ہیں. یہ پہلا الیکشن ہے کہ پاکستانی صحافیوں کو دل کھول کے بنگلہ دیش نے بلایا ہے اور دل کھول کے ہمارے لیے دل بڑا کیا اور ہمیں آنے کی اجازت دی. اور جب ہمیں پوچھا جاتا ہے تو ہم پاکستانی ہیں تو بے پناہ محبت کی جاتی ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ ہم دلی سے ہیں، بامبے سے ہیں، ادر سٹی آف انڈیا سے ہیں، تو بالکل بھی جو ہے وہ ہمیں بلانا پسند نہیں کیا جاتا. تو یہ وہ تجربہ ہے جو ہمیں یہاں رہ کر ملا ہے. تو جو بنگلہ دیشی عوام ہے، سرفراز وہاں کوئی آپ کو عوامی لیڈر بھی ملا؟ کیونکہ پارٹی تو حصہ نہیں لے رہی لیکن لوگ تو ہوں گے
کوئی وکیل، کوئی جرنلسٹ، کوئی دکاندار، کوئی شہری عوامی لیگ کا حامی بھی نظر آیا یا اس کے خیالات آپ کو معلوم ہوئے؟ میں ویسے آپ کو ریئلٹی میں ایک بات بتاؤں کہ مجھے ایک بھی بندہ عوامی لیگ کا نہیں ملا. اچھا. اب اس کی ایک اور بھی ریزن ہو سکتی ہے کہ آج کے دور میں یہاں پہ عوامی لیگ کا نام نہیں لے رہے لوگ. وہ اس لیے نہیں لے رہے کہ موسٹلی اگر اس کو ناپسند کرتے ہیں تو جو عوامی لیگ کا یہاں پہ نام لے گا اس کو بھی ناپسند کیا جائے گا. تو شاید یہ وجہ ہے کہ اگر عوامی لیگ کے یہاں پہ حمایتی بھی ہوں گے تو لوگ یہاں پہ اب نام عوامی لیگ کا نہیں لے رہے، کیونکہ عوامی لیگ کو اب بالکل بھی جو ہے وہ سیاست اور ریاست دونوں سے جو ہے وہ بنگالیوں کی جانب سے اکھاڑا گیا ہے، پچھاڑا گیا ہے اور ان کو یہاں سے بگایا گیا ہے. اور اس لیے اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم ایک نئے جذبے، نئے ولولے سے اور نیا آغاز کرنا چاہتے ہیں. ہم پرانے دکھ اور درد کو یاد نہیں کرنا چاہتے. یہی وجہ ہے کہ عوامی لیگ کا نام جو ہے وہ اگر کوئی لینا بھی چاہتا ہے تو وہ نہیں لیتا کہ وہ اس کو کوڈ نہ کیا جائے، اس کو بتایا نہ جائے کہ یہ پارٹ آف عوامی لیگ ہے. اسی طرح جو پاکستانی ہے ان کو بھی پسند کیا جاتا ہے اور جو انڈین ہے ان کو بالکل جو ہے وہ پسند یہ بتائیے. ویسے کوئی انڈین جرنلسٹ آئے ہوئے ہیں، ان کو اجازت ملی ہے آنے کی؟ جی سر، بالکل انڈین جرنلسٹ آئے ہیں. میں جب ایئرپورٹ اترا تھا تو میرے ساتھ 2 انڈین جرنلسٹ تھے جو وہاں پہ موجود تھے اور ان کی وجہ سے مجھے بھی ویٹ کرنا پڑا. میری بھی تحقیقات ہوئیں، لسٹیں دیکھی گئیں. حالانکہ میں بالکل کاڑے سرکار جو بنگلہ دیش ہے ان کی جانب سے مجھے بلایا گیا تھا، لسٹ پہ میرا نام بھی تھا، لیکن انڈین جرنلسٹ کی وجہ سے مجھے بھی تھوڑی دشواری پیش آئی. لیکن بعد ازاں جو امیگریشن آفیسر تھے انہوں نے معافی طلب کی. انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک دفعہ ری چیک کرنا تھا آپ کے ساتھ جو تھے. سرفراز یہ بتائیے، جو دونوں بڑے اتحاد ہیں ان کے منشور میں کلیدی نکات کیا ہیں؟ سر، منشور میں جو کلیدی معاملات ہیں، بنگلہ دیشی عوام نے ایک وضاحت کی ہے اس الیکشن میں کہ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ ہر پارٹی لگاتی ہے. ہمیں ایک نیا بنگلہ دیش چاہیے، ہمیں اسکول چاہیے، ہمیں کسی اور ریاست کی جو شر پسندی ہے یہاں پہ وہ نہیں چاہیے. ہمیں ایک عالمی دنیا میں اپنا مقام بنانے والا لیڈر چاہیے. اسی لیے بنگلہ دیشی عوام آج ان کو پسند کر رہی ہے. اسی لیے یہ جو نوجوان بار بار گڑ گڑاتے ہیں، بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ پرانی گورنمنٹ ہے، خالدہ ضیاء، حسینہ واجد یہ پرانے لوگ ہیں، ہم نئے لوگ ہیں، ہمیں موقع دیا جائے. تو اس سے پہلے اس طرح جماعت اسلامی کو اتنی پذیرائی حاصل نہیں ہوئی تھی جتنی اب ہونے جا رہی ہے. ابھی کچھ دیر پہلے مجھے کال آئی ڈھاکہ کے ایک مضافات سے جہاں پہ میں ہو کے آیا تھا اور ایک ریٹرننگ آفیسر ہیں ان کو اپنا نمبر دے کے آیا تھا. تو انہوں نے مجھے واضح طور پہ بتایا کہ آپ مجھے کوڈ نہ کیجیے گا، لیکن یہاں پہ جماعت اسلامی اور جماعت اسلامی کی جو اتحاد جن کے ساتھ جماعت اسلامی نے کیا ہے وہ لوگ جیت رہے ہیں. اور بنگالی بتانا نہیں چاہتے کہ ہم نے ووٹ کس کو دیا، بٹ اب پتہ چل رہا ہے کہ ووٹ جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے. اب جب ووٹ کا ٹرن چینج ہو رہا ہے تو اب بی این پی کے جو عہدیدار ہیں ان کی جانب سے سوشل میڈیا پہ بیانات جاری کیے جا رہے ہیں، کیے جانا شروع کیے. جی ٹھیک، بہت شکریہ. آپ ڈھاکہ میں موجود ہیں، وہاں سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے ارشاد صاحب. آپ کا شکریہ. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، اجازت دیجیے.